नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 57 से 96 तक पढ़ेंगे। यानी आज हम सूरह वाक़िया मुकम्मल कर लेंगे। सूरह वाक़िया कल जो हमने पढ़ी थी यकीनन बहुत असर हुआ होगा। ये बहुत ही सूरत जो है हमें उम्मीद भी दिलाती है और डरावा भी है। इसमें जन्नत के मनाजिर हैं, दोज़ख के मनाजिर हैं और 3 ग्रुप्स का ज़िक्र है इसमें। आगे चलते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु खलक़नाकुम, हमने पैदा किया है तुमको। नाहनु का मतलब भी हमने, ना भी हमने यानी ये पहले एक ज़मीर आई, फिर खलक ना के अंदर भी ज़मीर है, तो ये जोर के लिए हम ही ने तुम्हें पैदा किया है, यानी तुम्हें पैदा करने वाला और कोई नहीं है, हम ही ने तुम्हें पैदा किया है। फलौला तुसद्दिकून, फिर तुम क्यों तस्दीक नहीं करते, फिर बात मानते क्यों नहीं हो कि तुम्हें मरने के बाद एक दफ़ा दोबारा उठना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। अफराई तुम मा तुमनून, फिर क्या तुमने देखा। अफराई तुम का मतलब ये होता है कि तुमने देखा, यानी देखने से मुराद यहाँ आंखों का देखना नहीं होता। देखने का मतलब होता है कि क्या तुमने गौर किया, क्या तुमने देखा। हम उर्दू में भी ऐसे ही कहते हैं, क्या तुमने देखा कि आजकल मौसम कितना खराब है या आजकल मौसम कैसा हो रहा है। तो वो देखने का मतलब ये नहीं होता, बल्कि यही होता है कि क्या तुमने गौर किया है। अफराई तुम मा तुम नून, जो तुम टपकाते हो। अअंतुम तख्लुकूनहु, क्या तुमने इसे पैदा किया है या तुम इसे पैदा करते हो। अम नहनुल खालिकून, या हम पैदा करने वाले। यानी तुम तो एक कतरा आब टपका देते हो रहम मादर में, फिर तुम ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला किस तरह हैरत अंगेज तरीके से उन तमाम तख्लीकी मराहिल से गुजार कर एक इंसान की, एक बच्चे की तख्लीक करता है। पहले वो नुत्फ़ा जो है वो अलक़ा में तब्दील होता है, फिर अलक़ा से मुज़ग़ा बनता है, फिर हड्डियाँ बनती हैं, फिर जोड़ बंद उसके दुरुस्त होते हैं, आँखों, कानों और दूसरे सारे आज़ा जो हैं वो बनते हैं। ये सारा अमल 3 पर्दों के अंदर होता है। सूरह ज़ुमर में आता है फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। क्या इस सारे अमल में तुम्हारा भी कोई अमल दखल है। अंतुम तख्लुकूनहु, क्या तुम उसे पैदा करते हो। अम नाहनुल खालिकून, या हम हैं बनाने वाले। ये तो तुम मानते हो कि अल्लाह ही इस सारे तख्लीकी अमल का खालिक है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई किरदार नहीं है। फिर तुम इस बात को क्यों नहीं कबूल करते कि ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है। नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौता, हम ही ने, फिर यहाँ भी नहनु भी है और कद्दरना, हम ही ने कद्दरना मुकर्रर कर दिया है बैनकुमुल मौता, तुम्हारे दरमियान मौत को। वमा नहनु बिमस्बूकीन, और नहीं है हम हरगिज भी आजिज करने वाले। ये जो आयत है ये भी मुतशाबिहात में से है, मुश्किल आयत है। मतलब इसका ये है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को ज़िंदगी दी है, मरने के बाद इंसान का जिस्म जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी तो ज़िंदगी में हमारा जो जिस्म है, मरने के बाद ये जिस्म ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल के मिट्टी बन जाएगा। उसकी रूह जो है वो ज़िंदा रहती है। क़यामत में इंसान को जब दोबारा ज़िंदगी जी जाएगी तो उसको जो जिस्म दिया जाएगा वो वही जिस्म नहीं होगा जो दुनिया में था, बल्कि उस जैसा जिस्म होगा। दुनिया में भी ज़ाहिर है इंसान का जिस्म एक जैसा तो नहीं रहता, छोटे बच्चे का जिस्म और तरह का होता है। फिर हज़ारों खुलिये उसके जिस्म में ख़त्म होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं।
جلد بھی اس کی بدلتی رہتی ہے، ناخن بھی بدلتے رہتے ہیں، بال بھی. تو انسان 10-15 سالوں میں اس کا جسم بالکل مختلف ہو جاتا ہے. تو مرنے کے بعد بھی انسان کا جسم وہی نہیں ہوگا بلکہ تبدیل ہو جائے گا. چنانچہ آخرت میں انسان کو دنیا کے جسم کی طرح کا جسم دیا جائے گا اور اس کی روح کو اس کے جسم سے ملا کر نئی زندگی دی جائے گی. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اور سورہ یاسین میں بھی اور سورہ دہر میں بھی یہ مضمون آیا ہے. دوبارہ زندہ ہونے کے بعد انسان کی جان اور روح جب نئے جسم میں منتقل ہوگی تو اس کے شعور اور اس کی یادداشت کا جو دنیا کے ساتھ تسلسل تھا وہ بحال کر دیا جائے گا. یعنی دنیا میں وہ جو کچھ سوچتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، زندہ ہوتے ہی سب کچھ اسے یاد آ جائے گا. کیونکہ دنیا کی زندگی کے دوران اس کا جسم تو بدلتا رہا لیکن اس کے شعور کا تسلسل جو تھا وہ برقرار رہا تھا. اور موت کے بعد ایسے ہی ہے کہ انسان بس ایک زندگی سے دوسری زندگی میں چلا جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے نا، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. تو آگے بھی جانا تو ہم ہی نہیں ہے. اسی یادداشت کے ساتھ انسان کو کسی اور جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اس کے روح اور بدن کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے. تو ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، تمہاری یہ جو دو زندگیاں ہیں ان کے درمیان ہم نے موت کا پردہ حائل کر دیا. نحن قدرنا بینکم الموت، دنیا کی زندگی میں اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے، ان دونوں زندگیوں کے درمیان ایک موت کا پردہ ہے. تو کیا ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے کہ تم جیسے وجود دوبارہ پیدا کر دیں؟ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم بدل کر لے آئیں ان نبدل امثالکم، تمہارے جیسے، تمہاری مثل، وننشئکم، اور ہم پیدا کر دیں تمہیں فی، اس میں، ما جو لا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے. یعنی تمہیں ہم ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے. مرنے کے بعد جیسا ہم نے بننا ہے ہم تو اس کو نہیں جانتے نا. یعنی ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم تمہیں ایسی زندگی دیں، تمہیں ہم ایسے عالم میں اٹھا کر کھڑا کریں جس کی کیفیت آج تم نہیں جانتے، یعنی عالم آخرت میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور البتہ تحقیق تم جان چکے ہو نشأۃ الاولیٰ، پہلی دفعہ کی پیدائش کو. یہ جو تمہاری پہلی پیدائش ہے اپنی دنیا کی زندگی میں، جو تمہاری تخلیق کے جو مختلف مراحل کے بارے میں تم جانتے ہو، جب انسان بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو تخلیقی مراحل ہیں اس کے بارے میں بھی اب تم جان چکے ہو. قرآن میں اکثر کئی جگہ پہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے، لیکن سورہ مومنون کی آیات نے تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ تخلیقی مراحل بتائے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر علقہ کو ہم نے مضغہ بنایا یعنی گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، لحمن گوشت. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق میں اٹھا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو جب اس سارے پیچیدہ عمل کے مختلف مراحل اللہ پوچھ رہے ہیں تمہارے علم میں آ چکے ہیں، فلولا تذکرون، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اللہ کی قدرت کے ان مظاہر کو جاننے کے بعد بھی تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جس اللہ نے اس عمل سے گزار کر ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. پھر اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی کچھ اور مثالیں دی جا رہی ہیں. فرمایا افرأیتم ما تحرثون،
کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، ہاراسا کا مطلب ہوتا ہے زمین سے کاشتکاری کرنا، حارث جو نام ہوتا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، کسان کو کہتے ہیں۔ ماں تحرسون، جو کچھ تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اسے؟ زراعت سے ہے یہ لفظ، تم اگاتے ہو اس کو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمین سے جو بیج تم ڈالتے ہو، تم تو بیج کو مٹی میں دبا دیتے ہو، اس کے بعد وہ بیج جس جس مرحلے سے گزرتا ہے، کس طرح اس کی جڑیں نکل کر زمین میں پیوست ہوتی ہیں، کس طرح پھر اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، کس طرح پھر وہ آگے چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم اگانے والے ہیں؟ اور یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ ان سوالوں کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے بل انت یا رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، نہیں، اسے تو ہی اگاتا ہے، بل انتا، بلکہ تو ہی، اس میں کچھ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی جس کا نام تھا الارض للہ، اس میں وہ فرماتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خواب یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشۂ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب۔ یہ بھی سوال، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہے ہیں، کس نے پیدا کیا، کون زمین سے بیج کو اگاتا ہے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، ہم بنا دیں اس کو، کر دیں اس کو، حطاما، ریزہ ریزہ، یعنی وہ جو کھیتی تم نے اگائی تھی، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے پامال کر دیں۔ فضل تم، پھر تم ہو جاؤ تفکہون، تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی آسمانی آفت آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، حد سے زیادہ بارشیں ہو جائیں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری لہلہاتی فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں، پھر تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہو۔ فضل تم تفکہون، کیا کر سکتے ہو؟ ہے تمہارے اختیار میں کچھ؟ پھر تم کیا کہو گے؟ انا لمغرمون، بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے ہیں، ہم نے جو اتنی محنت کی، ہم نے جو اتنا اس پہ پیسہ لگایا، کھاد ڈالی، بیج ڈالا، انا لمغرمون، ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے، ہم نے محنت کی، ہل چلائے، بہت سے خرچے پورے کیے، لیکن ہم پہ تو الٹا تاوان پڑ گیا ہم پہ۔ بل نحن محرومون، بلکہ تم کہو گے ہم تو محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا؟ پانی، الذی، وہ جو، تشربون، تم پیتے ہو، اس پہ بھی دھیان دو کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم منزلتموہ، کیا تم نے نازل کیا ہے اس کو، یہ کی ضمیر پانی کے لیے، کیا تم نے اتارا ہے اسے، من المزن، بادل سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہی اتارنے والے ہیں۔ پھر سوال، بتاؤ ذرا، جو آسمان سے پانی برستا ہے، کیا بادلوں سے تم برساتے ہو اسے یا ہم برسانے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، اجاجا، سخت کڑوا۔ بارش کا پانی، میٹھا پانی دریاؤں میں جاتا ہے اور تمہارے ڈیم بھر جاتے ہیں، اس سے تمہارے پینے کے کام آتا ہے۔ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں میٹھا پانی پرووائڈ کیا ہے؟ اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجا، ہم اسے کڑوا کر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم پانی تمہارا ویسے ہی روک لیں، جیسے سورہ ملک میں آتا ہے کہ زمین، زیر زمین سے جو پانی نکلتا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم بالکل نیچے لے جائیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ فلولا تشکرون، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر سوال اگلا، افرائیتم،
کیا بھلا تم نے دیکھا، تم نے غور کیا، النارا آگ کے بارے میں، اللہ تی وہ جو تورون تم جلاتے ہو، تم نے سوچا کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشا تم شجرتہا، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے؟ انشا تم نے پیدا کیا ہے، بہت دفعہ یہ لفظ آتا ہے، کیا تم نے پیدا کیا شجرتہا اس کے درخت کو، ہم یا نحن المنشئون یا ہم پیدا کرنے والے، بل انت یا رب، اے ہمارے رب تو نے ہی پیدا کیا۔ پے در پے سوالات، ایک ایسا اسلوب ہے قرآن میں یہاں پہ جو اور پورے قرآن میں ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ ہم نے انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ عام درخت بھی ہو سکتا ہے، درختوں کی سوکھی لکڑی سے بھی آگ جلائی جاتی ہے، لیکن سورہ یاسین میں بھی اس کی آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جن کی سبز گیلی شاخوں کو بھی اگر آپس میں رگڑیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر شجرتہا سے وہ مخصوص درخت بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور عام درخت بھی، کیونکہ عام درختوں کی لکڑی سے بھی آگ جلائی جاتی ہے، اور آگ جلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے درخت، اور یہ درخت کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہی نے پیدا کیے، اور یہ اللہ انسان کے بہت کام آتے ہیں۔ نحن جعلناہا تذکرہ، ہم ہی نے بنایا ہے اس کو تذکرتاً، ایک نصیحت کا سبب، ومتاعا للمقوین، اور فائدے کی چیز بنایا مسافروں کے لیے۔ اس آگ کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا ہے، یاد دہانی کے لیے، ایک بہت فائدہ مند چیز ہے صحرا کے مسافروں کے لیے۔ اب صحراؤں کے اندر جو لوگ سفر کرتے ہیں، اگر وہ والا خاص کوئی جو درخت ہے جو صحراؤں میں پایا جاتا ہے، ان کی سبز شاخوں کو لے کے جو مسافر آگ جلا لیتے ہیں تو ان کے لیے کتنے فائدے کی چیز ہے۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، وہ مسافروں کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے اور ایک نشانی بھی ہے۔ اس لیے نشانی کیسی کہ سرسبز درخت جو ہے اس سے آگ جلنا ایک بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سبحان ربی العظیم، اس کا جواب یہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت، یہ صورت واقعہ میں یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے، آگے ایک دفعہ اور آئے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے رکوع میں پڑھا کرو، یعنی رکوع میں اب ہم اسی کے جواب میں کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کے نام کی، تو ہم کیا کہتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم۔ اور اسی طرح جو صورت ہے سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے رب اعلیٰ کی نام کی، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، کہ تم لوگ اس کو اپنے سجدوں میں رکھ دو، یعنی سجدوں میں پڑھا کرو۔ اور جب یہ فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہا فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوعوں میں رکھو، یعنی رکوع میں پڑھا کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ فلا، پس نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی اس کا مطلب، اور یہ زائد لام بھی ہو سکتا ہے جو تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس کا مطلب ہم نہیں لیتے ہیں تو پھر ترجمہ ہوگا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ نجوم نجم ان کی جمع ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک وہ البتہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، عظیم بہت بڑی۔ مفسرین نے اس آیات یہ جو قسم ہے والی آیت، اس کی مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا تعلق سائنس سے ہے، کوئی احکامات سے نہیں ہے۔ موجودہ دور کی جو سائنسی معلومات ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں
تو हम देखते हैं कि साइंसदानों ने कायनात के अंदर ऐसे बेशुमार बड़े बड़े ब्लैक होल दरियाफ्त किए हैं जो अपने पास से गुजरने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। ऐसे ही किसी एक ब्लैक होल की वसअत का अगर हम अंदाजा लगाना चाहें कि उसके अंदर हमारे सूरज से भी करोड़ों गुना बड़े सितारे गायब हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने वसी ब्लैक होल्स हैं। बल्कि करोड़ों सितारों पर मुश्तमिल जो कहकशाएं होती हैं वो भी इन ब्लैक होल्स के अंदर गुम हो जाती हैं। साइंसी तहकीक से ये भी पता चला है कि कायनात के अंदर मुसलसल नए सितारे भी जन्म ले रहे हैं और नई नई कहकशाएं भी वजूद में आ रही हैं, जबकि साथ ही साथ बेशुमार कहकशाएं इन ब्लैक होल्स की नजर होकर खत्म भी हो रही हैं। अगरचे कायनात के असरार और रमूज से मुतल्लिक आज भी इंसान मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहता है। उसकी मालूमात अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लैक होल्स के मुतल्लिक बहुत बड़ी एक मालूमात हैं जो ब्लैक होल्स के बारे में है। अब अगर हम अपनी ज़मीन की वसअत को ज़हन में रखें, फिर इसके मुकाबले में सूरज की वसअत और उसकी जिसामत का अंदाज़ा करें, फिर ये तसव्वुर करें कि कायनात में हमारे सूरज से कई गुना बड़े सितारे भी मौजूद हैं। इन सितारों के दरमियान अरबों नूरी सालों के फासले हैं। फिर ये सोचें कि ऐसे सितारों पर मुश्तमिल जो कहकशाएं हैं, उनके दरमियानी फासले कितने हैं। तो ये तमाम मालूमात जो हैं उनको अगर हम ज़हन में रखें, फिर अपनी कायनात में मौजूद इन ब्लैक होल्स का तसव्वुर करें, फिर ये नक्शा ज़हन में लाएं कि इनमें से एक-एक ब्लैक होल कितना बड़ा है, तो फिर हम अ, ये समझ सकते हैं कि इन ब्लैक होल्स का इतलाक मवाक़िउन नजूम पर होता है। शायद फिर हमें कुछ अंदाज़ा हो जाए कि इस आयत में जिस कसम का ज़िक्र अल्लाह ने किया है, जो कसम खाई है, वो कितनी बड़ी कसम है। मवाक़िउन नजूम, उन सितारों के गिरने की जगहों की कसम। और ये कसम व इन्नहु लक़समुन, और बेशक वो कसम है अगर तुम जानो तो बहुत बड़ी। यानी अभी तो तुम वाक़िउन नजूम के बारे में कुछ नहीं जानते। एक वक़्त आएगा जब तुम्हें इनकी हकीकत पता चल जाएगी, फिर तुम्हें एहसास होगा कि ये कितनी बड़ी, कितनी अज़ीम कसम अल्लाह ताला ने पेश की। और कसम खा के क्या फरमाया है? इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ये कुरान बड़े रुतबे वाला है। फी किताब मकनून, जो लिखा हुआ है एक पोशीदा किताब में, मकनून छुपी हुई। सूरह रहमान में भी ये लफ्ज़ पढ़ा था ना, लुलु मकनून, जैसे मोती हूँ छुपाए हुए, तो यहाँ पोशीदा किताब, छुपी हुई किताब। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नहीं छूते इसे मगर पाक लोग यानी फरिश्ते। कुरान हकीम हमारे पास जो है, इसकी जो असल कॉपी है वो लौहे महफूज में है, वहां किसी की रसाई नहीं है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं, यानी फरिश्ते ही छूते हैं। एक जगह पे सूरह ज़ुख़रफ़ में आया किताब बिम मकनून, यहाँ कहा गया, वहाँ कहा गया उम्मिल किताब। फिर एक जगह कहा गया इन्नहु फी उम्मिल किताबी लदैना अलीयुन हकीम, उसी लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया। एक और जगह पे आता है बल हुवा कुरआन मजीद फी लौह महफूज। तो ये जो है कि उसे फरिश्ते ही छू सकते हैं, इससे कुरान की अज़मत का हमें पता चलता है। एक जगह और भी अल्लाह फरमाते हैं सूरह अबस में, कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फी सुहुफिन मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिन बररा। हरगिज़ नहीं, ये तो एक नसीहत है, यानी कुरान पाक, जो कोई चाहे इसे कबूल करे। ये ऐसे सहीफ़ों में लिखी हुई है जो बाइज़्ज़त हैं, बुलंद मर्तबा हैं, पाकीज़ा हैं। ऐसे लिखने वालों के हाथों में हैं जो मुअज़्ज़ज़ और नेक हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून से मुराद ये भी है कि कुरान को सिर्फ पाक लोग ही इसको हाथ लगाएं। तो फुक़हा ने इस साइड से ये हुक्म निकाला है कि कुरान को नापाकी की हालत में
چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ان کا موقف ہے کہ قرآن کو چھونے اور چھو کر پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، جبکہ زبانی پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو پھر قرآن کو کے الفاظ کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبی حاذ الحدیث انتم مدہنون، پھر یہ سوال، کیا بھلا تم اس بات سے، یہاں پہ حدیث کا لفظ قرآن پاک کے لیے ہے، اس بات سے، اس کلام سے، تم مدہنون، بے پرواہی کرتے ہو اس کلام کے بارے میں جس کی لیے اللہ نے اتنی بڑی قسم کھائی، جو معزز لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، جو لوح محفوظ پہ ہے۔ کیا اس کے پڑھنے کے بارے میں، اس کلام کو سمجھنے کے بارے میں تم لاپرواہی اختیار کرتے ہو؟ قرآن جو ہے نا، اس کا پڑھنا پڑھانا، جیسا کہ ہم نے پیچھے سورت میں بھی پڑھا، سورہ رحمان کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے قرآن، رحمان نے سکھایا، پھر انسان کو بیان کی صلاحیت بخشی، اور اسے کیوں یہ صلاحیت بخشی کہ اس قرآن کا بیان کر سکے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تمام باطنی امراض کے لیے شفا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، کیا ایسی کتاب کے بارے میں تم مداحنت کا رویہ اختیار کر رہے ہو، لاپرواہی کر رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو اپنا رزق، یعنی تم اپنا نصیب ٹھہراتے ہو کس بات کو؟ انکم تکذبون، کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ تم نے یہ اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ تکذیب بہت بڑا گناہ ہے، تکذبون، کہ تم اسے جھٹلاتے ہو، سرے سے تم اسے مانتے ہی نہیں ہو۔ فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جائے گی جان حلق تک، حلقوم حلق، جب جان حلق کو آ جائے گی، جب تمہارے مرنے کا وقت قریب ہوگا، جب جان آ کے حلق میں پھنس جائے گی، وَأَنْتُمْ، اور تم، حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اب ذرا تصور کریں کسی ایسے شخص کے حال کے بارے میں کہ جس پہ جان کنی کا وقت ہو، اس کی جان حلق کو پہنچ گئی ہو۔ جب تم میں سے کسی کی جان حلق میں پھنسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں سوچو کہ تم میں سے کوئی بہت قریبی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ بھی ہو سکتا ہے، جب وہ اس حالت میں ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، تو ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، منکم، تم سے۔ ویسے تو اللہ دنیا میں بھی انسان کے قریب ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہے، جیسا کہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی رگِ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن جو مرنے والا شخص ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور تمہیں تو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس مرنے والے کے ہم قریب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہو کہ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے زیادہ قریب ہیں اس شخص کے جس پر نزا کا عالم طاری ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر فرشتوں کی بات ہے تو فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اگر اللہ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا، پس اگر نہ ہو، ان کنتم غیر مدینین، کہ تم کسی کے زیر فرمان ہو۔ فلولا، ان کنتم غیر مدینین،
تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، کسی کے محکوم نہیں ہو، تو پھر ترجعونہا، لوٹا لاؤ اس کو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مدینین کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، جزا و سزا، جیسے یوم الدین، جزا و سزا کرنی۔ اگر تم کسی جزا و سزا کو نہیں مانتے، یا اگر تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو، کسی کے اختیار میں نہیں ہو، یعنی تم اللہ کے اختیار میں اگر نہیں ہو، تو پھر ذرا ایسے کر کے تو دکھاؤ کہ یہ شخص جو تمہارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، تمہارا پیارا تمہارے سامنے اپنی جان اللہ کے حوالے کر رہا ہے، تم اسے لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اما ان کان من المقربین، اب یہاں سے وہ جو تینوں گروہ جن کا ذکر سورت کے شروع میں کیا گیا ہے نا، ان تینوں گروہوں کی جزا و سزا کا تذکرہ پھر کیا جا رہا ہے جن کا شروع میں کیا گیا۔ سب سے پہلے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں سے تھا، کون؟ وہ شخص جو اب جس پہ نزا کا عالم طاری ہے، جو اب جانے والا ہے، جو اس دنیا سے جا رہا ہے، اگر وہ مقربین میں سے تھا یعنی سابقون میں سے تھا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبوئیں ہیں۔ ریحان خوشبو کو کہتے ہیں، سرور ہے، خوشبوئیں ہیں، راحت ہے، وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہے۔ وَأَمَّا، اور اگر، ان کانا، اگر وہ تھا، من اصحاب الیمین، دائیں طرف والوں میں سے، سابقون میں سے تو نہیں تھا لیکن نیک تھا، صالح تھا، اپنی بساط بھر کوششیں کرتا رہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو بھی فسلام لک من اصحاب الیمین، اے اصحاب الیمین تمہیں سلامتی ہو۔ اصحاب الیمین ہونا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا تو فسلام لک، تو کہا جائے گا سلامتی ہے لکا تیرے لیے، من اصحاب الیمین، کہ تو اصحاب الیمین میں سے تھا۔ اب تیسری بات، وَأَمَّا إِنْ كَانَ، اور اگر وہ تھا، من المکذبین الضالین، جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے۔ مکذبین بہت ایک زیادہ بڑی برائی ہے، ضالین چھوٹی ہے، گمراہ تو چلے کبھی نہ کبھی رستے پہ آ ہی جائے گا، جو مکذبین ہے وہ سرے سے جھٹلانے والا ہے۔ اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے ہوگا، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمان نوازی اس کی ہوگی گرم کھولتے ہوئے پانی سے۔ استغفر اللہم لا تجعلنا منہم، یہ مہمان نوازی جو ہے نا، یہ تنزیہ انداز ہے، جیسے ایک جگہ کہا گیا پس بشر ہو، پس اسے خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، تو دردناک عذاب کی بشارت تو نہیں ہوتی، تو یہاں پہ بھی وہی انداز ہے، پہلے بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، نزول کا لفظ، نزول ابتدائی مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے۔ تو جہنمیوں کے لیے تو نزل پھر گرم ابلتا ہوا پانی ہی ہوگا۔ وَتَصْلِيَةُ جہیم، اور دوزخ میں دھکیلا جانا۔ اسلوہا کہا، پڑھا تھا نا، داخل ہو جاؤ اس میں، تو تسلیہ تو مطلب داخلہ، جہیم دوزخ میں۔ ان ھذا، بے شک یہ کیا، یہ دھکیلا جانا، لہو حق الیقین، واقعی وہ حق ہے جو یقینی ہے۔ ان باتوں کو ایسے ہی نہ سمجھو کہ یہ سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے ان کو نہ نکال دو، یہ باتیں برحق ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، یہ یقینی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں۔ اس صورت میں جو تفصیلات ہم نے پڑھی ہیں، ان کے بارے میں یقین کر لینا چاہیے کہ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ قیامت کے دن تمام انسانیت کو ان تین گروہوں میں تقسیم کر کے ہر گروہ کے افراد کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بات برحق ہے اور سچی ہے، یہ ٹل نہیں سکتی۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے عظیم رب کے نام کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بچنے کے لیے اللہ کے نام کی مالا جپتے رہنا چاہیے۔
اسی کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اسی کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ گو کہ ہم نمازوں میں، سجدے میں، رکوع میں اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ کی تسبیح رہنی چاہیے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم ہر وقت کہیں سبحان ربی العظیم، یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، کلمتانی، دو کلمے، حبیبتانی، بہت پیارے ہیں، الی الرحمن، رحمان کو، خفیفتانی، بہت ہلکے ہیں، علی اللسانی، زبان پر، ثقیلتانی، بہت بھاری ہیں، فی المیزانی، میزان میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح کے کلمات ہیں۔ پاک ہے اللہ اس کی حمد کے ساتھ، اپنی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے۔ اس حدیث کے ہو سکتا ہے الفاظ میں نے آگے پیچھے کر دی ہوں، بہرحال مفہوم اس کا یہی ہے کہ یہ کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں، اس لیے ہمیں ہر روز کم از کم گن کے اگر کرتے ہیں تو 100 مرتبہ تو سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فجر کی نماز کے بعد عادت بنا لیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کہنا، اور اس کو 1.5-2 منٹ لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں آتا ہے کہ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا قعودا و قیاما و علی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔